Welcome back to our program Diplomatic Economy. आपका होस्ट आमिर अली विद आवर वैल्यूएबल गेस्ट। कर्नल साहब, यूएई और ईरान के दरमियान एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट रहा। ऐसे लगता था कि सबसे ज़्यादा लड़ाई जो है वो यूएई और ईरान के दरमियान ही हुई है, जो कि लैंड एरियाज़ जो कि ख़ास तौर पे बोथ साइड डिस्ट्रॉय किए गए। इसका यूएई को तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया। जब रिसेंटली सुनने में आया है कि यूएई और ईरान के दरमियान डिप्लोमेटिक रिलेशन इन टर्म्स ऑफ देयर फॉरेन मिनिस्टर्स वो दोबारा से एक्टिव होना शुरू हो गए। आपको लगता है कि ये मामलात जल्दी सेटल हो सकते हैं इन दो मुल्कों के दरमियान? क्योंकि मुझे लगता है कि ईरान बहुत डिपेंडेंट है यूएई पे फॉर इट्स परचेसेस। जी मैं अर्ज़ करता हूँ, ईरान की डिपेंडेंस यूएई पे थी जी, मगर वो ऐसी नहीं है कि वो उसकी रिप्लेसमेंट ना हो। ओमान है और दूसरे हैं, कोई ऐसी मजबूरी नहीं ईरान की कि सैंक्शन में हो या सैंक्शन से बाहर हो तो यूएई के बगैर ना चल सके। बात यह है जी कि यूएई ने वो किया जो नहीं करना चाहिए था। यूएई अमेरिकन के बेसिस तो दिए हुए थे, उनके साथ था, और वो तो सारा गल्फ़ ही सारे कंट्रीज़ ही ने ये किया हुआ था, कतर से लेके सऊदीया तक। मगर जो इन्होंने इज़राइल को ओपनिंग दी, उसको एक्नॉलेज किया, उसके अड्डे बनवाए, उनकी इंटेल मोसाद के अड्डे बनवाए, उनके बिज़नेस सेटअप बनवाए, ये जिस हद तक इज़राइल के साथ चले गए। और फिर इन्होंने सऊदियों की इंटरेस्ट को कंप्रोमाइज़ करने के लिए इन्होंने कुछ एक्शन उनके उधर साउथ में और वेस्ट में किए, इन्वेस्टमेंट की, पकड़ी गई। तो आप ये तो नहीं हो सकता ना जी कि आप बिल्कुल अपनी बॉडी के सेंटर में कैंसर पालना शुरू कर दें। ये इन्होंने जो एफ़र्ट की उसके अंदर मुझे इनकी अपनी नेशनल इंटरेस्ट, इनकी अपनी स्टडी, इनकी स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट मुझे कम नज़र आती है। और इनका खौफ कि हमारा रजीम चेंज हो जाएगा, या इनके ऊपर दबाव, या इनकी सौदेबाजी यूएसए के साथ, वो मेरा कोई भी पैरेलल नहीं बनता उसका। अभी वो वक्त आ गया जी जो आपने सवाल किया है, अभी वक्त आ गया है कि यूएई समेत तमाम गल्फ़ के कंट्री, मिडल ईस्ट, सारे को ये एहसास हो गया है कि अगर हमारी सिक्योरिटी है तो हमें ख़ुद खड़ी करनी पड़ेगी। और उस सिक्योरिटी के जो चैलेंजेस होंगे या जो मददगार होंगे, चैलेंजेस उनको ईरान से होंगे, मददगार उनका पाकिस्तान होगा या टर्की होगा, इसमें कोई शक नहीं। टर्की, पाकिस्तान, ईरान। अब यूएई जो सोमाली लैंड के साथ कर रहा है, यानी कि सोमालिया को जिस तरीके से वो कर रहा है, फिर साउथ सूडान का भी जो केस है, मतलब एवरीवेयर वो एक एंटी सिस्टम में जाने की कोशिश कर रहे हैं। जी मैं अर्ज़ करूँ, वो तो अमेरिकन ने इनको डिप्लॉय किया हुआ जी। ये अमेरिकन के एजेंट रहे हैं, इन्होंने जितने काम करते रहे हैं उनके कहने पे किए हैं। आपका ग्वादर रोकने में, आपकी टेररिज्म में भी अगर इनका हिस्सा है तो मैं ज़्यादा ज़बान खोलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि हम तल्लुकात रखना चाहते हैं। मगर इन्होंने कम कहीं भी नहीं की। अभी वक्त आ गया है कि इनको एहसास हो गया है। अभी जब एहसास हो गया, इस वक्त आज के दिन में एक नया ब्लॉक तश्कील पा चुका है जी, उसको कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। वो बेसिकली मुस्लिम ब्लॉक तो नहीं कहना चाहिए, जब हम मुस्लिम ब्लॉक कहते हैं तो फिर रुकावटें आ जाती हैं सारी सुपर। हाँ, वो ये पीस ब्लॉक कह लें, अमन का ब्लॉक एक बन गया है, जिसको पाकिस्तान, ईरान, टर्किया, इजिप्ट, इराक, मिडल ईस्ट के सारे कंट्रीज़, पर्टिकुलरली सऊदी और कतर, और इंडोनेशिया, मलेशिया, बांग्लादेश, ये मेन इसके फैक्टर हैं। ये शक्ल बन गई है। एक तो लोगों का ख्याल ये था कि इसको चाइना लीड करेगा। मेरी अपनी तजवीज़ ये होती कि जो मैं आज देने वाला हूँ कि इसको कोई लीड नहीं करेगा, ना चाइना करेगा, ना यूएसए करेगा, ना रशिया करेगा। अपने पाँव पे खड़े हो, टेक्नोलॉजी हमारे पास है, इन्वेस्टमेंट हमारे पास है, ऑयल हमारे पास है, अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी चीज़ें, और किसी से कोई दुश्मनी नहीं, ना चाइना से, ना रशिया से, ना यूएसए से। तमाम से अच्छे तल्लुकात करें, नॉन अलाइंड अमन का ब्लॉक कायम करें, उसी में आपकी स्ट्रेंथ है। जब वो कायम करेंगे तो आपके पास और मुस्लिम कंट्रीज़ भी आएंगे, अफ्रीकन भी आएंगे, आप ऊपर तक। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ कर्नल साहब, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो। मैं चाइना को, क्योंकि मैं काफ़ी देर वहाँ पर रहा हूँ, दे आर वेरी स्ट्रेट ऑन देयर पॉइंट्स। लाइक वो कहते हैं कि पाकिस्तान या कोई भी कंट्री, वो किसी भी कंट्री को इस तरह सपोर्ट नहीं करना चाहते कि जो उनकी पॉलिसी रही है इन द पास्ट। मैं तो अनाउंस नहीं कर सकता उनकी पॉलिसी, कि वो कहते हैं ठीक है, वी हैव द इंटरेस्ट विद यू एंड दैट इज़ बेस्ड ऑन अ कॉमन इंटरेस्ट।
اس میں وہ اور کسی چیز کو انگیج نہیں ہونے دیتے. تو کیا پاکستان بھی ایسی کچھ پالیسی اپنائے گا؟ ایگزیکٹلی جی, ایسی چائنا کی پالیسی میں سمجھتا ہوں, اور چائنا کی گورننس اور ان کی اکاؤنٹیبلٹی, یہ 3 چیزیں دنیا ساری اسٹڈی کر رہی ہے. میرا تھنک ٹینک بھی ہم نے بڑا ڈیپلی کیا پچھلے 10-15 سال, اور ہم اس نتیجے پہ آئے ہیں کہ بہت کچھ اویلیبل ہے جس کی وجہ سے چائنا میں پراسپیرٹی, ڈیولپمنٹ, انجینئرنگ اتنی تیز ہو گئی ہے. اس کو کاپی کرنا چاہیے. اس کو کاپی کرنے کی سب سے بڑی ہے کہ اوائڈ وار ایٹ آل کاسٹ. یس دیٹس رائٹ. اور میں اس سلسلے میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ وہ 1977-78 میں جب ڈنگ شاؤ پنگ نے حکومت سنبھالی تو انہوں نے ایک اعلان کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ چائنا ول ناٹ فائٹ فار اینی وار فار نیکسٹ 50 ایئرس. اچھا, دنیا سن کے حیران رہ گئی. تو انہوں نے اگلا جملہ یہ کہا تھا کہ آفٹر 50 ایئرس, یعنی ہم 50 سال تک پوری دنیا میں کسی سے جنگ نہیں کریں گے, لیکن 50 سال کے بعد کوئی ملک چائنا سے جنگ کرنے کے قابل نہیں ہوگا, ہم اتنے طاقتور ہو چکے ہوں گے. بالکل کرنل صاحب نے یہ بات کہی. سر نوید الہی صاحب, نوید صاحب آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی, لیکن ایک خبر آئی ہے جس کو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں, آپ کی اوپینین لینا چاہتا ہوں. آر ایس ایس جو کہ بیسیکلی تو مدر پارٹی تو یہی ہے نا اس کی, آپ کی بی جے پی کی, اب ان کے اندر ایک سافٹ کارنر بننا شروع ہو گیا ہے پاکستان کے لیے, اور وہ بھی آگے سٹیپ اپ ہونا شروع ہو گئے ہیں. وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو اوائڈ کر کے یا پاکستان سے دشمنی پال کے ہم ترقی نہیں کر سکتے. اس سلسلے میں کوئی میٹنگز بھی ہوئی ہیں, خاص طور پہ کچھ میٹنگز واشنگٹن میں ہوئی ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آر ایس ایس کے دماغ میں یہ تھوڑی سی چینج آئی ہے تو اس سے پاکستان کو اور ہمارے فیوچرسٹک ریلیشن پہ کوئی اچھا اثر پڑ سکتا ہے؟ دیکھیے, آپ نے اس میں 2 ادوار ایسے آئے جس میں اتفاق سے دونوں ادوار تھے نواز شریف صاحب کے, جب انڈیا کے ساتھ ہماری ایک کلوزنس ہونی شروع ہوئی اور کچھ حالات بہتر ہوئے, جس میں بی جے پی کے دور بھی شامل ہے اور پرائم منسٹر مودی کا دور بھی یہ شامل ہے, جس میں آپ کو پتا ہے کہ ایک دفعہ فلائی کر کے بھی یہاں پہ آئے تھے, انشیڈیول جو ان کی یہاں پہ آئے. اور ایک شاید یاد ہے 25 دسمبر کی کوئی ڈیٹ تھی جی, تو اس پہ کافی دیکھیں نا, یہ تو ایک ایسی ایک اپروچ تھی جس کے باعث قربت ہوئی. پہلے جب لاہور ریکارڈ کیا گیا اور وہ سیبوٹاج ہو گیا بعد میں, اگرچہ یہاں پہ آ کے مینار پاکستان کے نیچے بیٹھ کے اگر آپ نے یہاں پہ سائن کر دیے, واجپئی صاحب تھے شاید اس وقت, واجپئی تھے بالکل جی, ایک آپ پہ پیش رفت تو ہوئی تھی کہ ایک یہاں پہ پیس اور کوئی ہارمنی کریٹ ہو جائے, اور لیکن وہ پھر جس طرح سیبوٹاج کر دیا گیا, اور اس کے بعد یہ دوسرا بھی موقع سے لگتا تو یہ ہے کہ مواقع تو ہیں, کوئی تھوڑا سا اگر ریشنلٹی کا مظاہرہ کریں اس سائڈ سے بھی, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک پیسفل انوائرمنٹ تک جا سکتے ہیں. جیسے کرنل صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ دیکھیے, ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ہمارے دونوں طرف کے جو بارڈرز ہیں جن پہ تھوڑی سی ہاسٹیلٹی ہے, ان پہ اگر ہمارے حالات بہتر ہوں اور ٹریڈ بھی بہتر ہو جائے تو ہمارے لیے بہت, پاکستان کی جو اکنامک سٹیبلٹی کے لیے بہت بہتر ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر بی جے پی ان لائنز پہ سیریسلی سوچ رہی ہے, کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے ایسی, تو میرا خیال ہے اس کے اوپر غور خوض بالکل کرنا چاہیے. اور کوئی بھی اگر دیکھیے پیس ورچوز ہوں گے پاکستان, تو اس پہ ہمیشہ ویلکم کریں. سر میں تو ہمیشہ ایک چیز کہتا ہوں نوید صاحب کہ جتنی بھی دفعہ ہم دیکھتے ہیں, بار بار ایک عرصہ دراز سے انڈین میڈیا نے, انڈیا کی مووی انڈسٹری نے اپنی مووی انڈسٹریز کو ہائپ دینے کے لیے, اپنے ہیروز کو سپر ہیروز بنانے کے لیے انہوں نے ایسی ایسی فلمیں بنانے کی کوشش کی پاکستان کے خلاف کہ وہ ایک زہر کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. اور بلکہ میں اس کے علاوہ تھینک یو بولتا ہوں انڈین میڈیا کا کہ اس میں ہمیشہ ایک ایسا طاقتور پاکستانی دکھاتے تھے کہ جو انڈیا جاتا تھا اور پورا انڈیا اس سے جو ہے نا وہ خائف ہونا شروع ہو جاتا تھا, یاد آئے انڈیا دھماکوں سے لرز اٹھتا تھا. تو یہ اپنے آپ پہ ہمارا خوف یہ خود ہی طاری کرتے رہے ہیں. میں تو اس چیز کو ایسے لیتا ہوں, اور جب تک یہ اس تمام اپنی سوچ کو بدلیں گے نہیں, اپنے اس سوچ سے باہر نہیں نکلیں گے جہاں پہ ہم لوگ ہمیشہ ایک دوسرے سے دشمنی کے راستے پہ آگے بڑھتے رہیں گے. مجھے تو کوئی کہے گا تو میں اس دشمنی, سر اگر اس دشمنی کو ختم کرنا ہے تو وہ جو تائپے گیس پائپ لائن ہے جو ترکمانستان, افغانستان, پاکستان, انڈیا, یا آئی پی آئی گیس پائپ لائن, اگر یہ 2 گیس پائپ لائن
ایکٹیو ہو جاتی ہیں اور یہاں سے ہماری ایک کامن ایک بیلٹ بن جاتی ہے جسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ گیس کوریڈور کا نام دیا جا سکتا ہے, تو اس سے یہ ہمارے درمیان جو بہت ساری تناؤ ہے اس تناؤ میں کوئی کمی آنے کے چانسز ہیں؟ جی بالکل, آپ اکنامک انگیجمنٹ کریں اور وہ ایک پرماننٹ بیسس پہ کریں تو اس سے ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا ایک رول پلے کرے گا ہمارے تعلقات میں بہتری کے لیے, ہمارے جو اکنامک کنڈیشن ہے اس میں بہتری کے لیے. اور یہ جو گیس پائپ لائن والا بھی ہے اس میں بالکل انڈیا کو شامل کریں. جب یہاں سے پاکستان سے گزر کے جائے گی پائپ لائن تو آپ اس کے اوپر اپنا بھی پروفٹ بنائیں اور ظاہر ہے کہ پھر اس کا خیال بھی کریں گے. I have to bring the same question to کرنل صاحب. کرنل صاحب, گیس پائپ لائن ابھی ہمارے مسعود پزشکیان صاحب تشریف لائے تھے, کیا لگتا ہے آپ کو کہ پاکستان اور ایران کے درمیان کیا کیا اکنامیکل ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے انکلوڈنگ دا گیس پائپ لائن؟ میں عرض کرتا ہوں جی کہ میں نے اس کے اوپر بڑی پریزنٹیشن دی ایٹ آل لیولس. 46 ایئر کی سینکشن ایران کی اور ساتھ افغانستان کی بھی سینکشن کئی سال کی ڈیکیڈز. دو ملک سینکشن میں ہوں اور ہمسایہ فائدہ نہ اٹھا سکے, کتنے بد قسمت ہم لوگ. بالکل 1 لاکھ اپرچونٹیز ہے جی, 1 لاکھ جہاں ہم نیشنل انٹرسٹ میں اپنی اکانومی بہتر کر سکتے تھے, اپنی ٹریڈ بہتر کر سکتے تھے, اپنا ڈیفنس بہتر, ہم اپنی امپلائمنٹ کر سکتے تھے, ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ہم میزائل ٹیکنالوجی میں آگے, ہم ایئر کرافٹ کو بھی کی سیل جو ہے اس کو بھی بڑھا. میں ابھی کہوں کہ جو اس موقع پہ آج ہم آگے ہیں, یہ وہ ٹائم ہے کہ جب یہ مڈل ایسٹ کو بھی کنسالیڈیٹ کریں امن کے نام پہ, اور ایران کے ساتھ سمگلنگ, یہ بڑے بڑے پاورفل گروپ انوالو ہیں, کچھ ادارے بھی ہیں, یہ بند کر بڑی ہو گئی ہے. غریب مارا جا رہا ہے, غریب کے تو بچے مر رہے ہیں, اس کو تو روٹی پوری نہیں ہو رہی, سارا ٹیکس آپ ادھر ڈال, یہ چھوڑ دیں, ملک سٹیٹ آپ کا کھڑا ہو جائے گا, یہ G20 میں ہو جائے گا 2 سال میں. آپ کھولیں ایران کو, کھولیں. اگر ادھر آپ کو 8 روپے ڈیزل نظر نہیں آتا کہ بارڈر پہ 8 روپے ہے اور پیچھے آپ لے تو 50 سے کم ہے, تو کیوں نہیں آپ ادھر پاکستان میں کوئی 100-125 روپے انرجی دیتے؟ اور سارا کچھ وہ گیس پائپ لائن کا ایک بڑا برائٹ چانس ہے. وہی میں عرض کرتا ہوں جی, گیس پائپ لائن کو امیجیٹلی مکمل کر لینا چاہیے اگلے 6 مہینے میں. پہلا فیز جو ہے وہ آپ اپنی مکمل کریں, انڈیا کا فیز کریں گے مگر انڈیا بیٹھ کے ہم سے سیٹلمنٹ کر لے جو اریٹینٹس ہیں. ہم دروازے کھولنا چاہتے ہیں, ہم اس ساری آبادی کو 1 بلین کی آبادی ہے انڈیا کی, اس میں جتنے مسلمان ہیں بہت اپرچونیٹیز ہیں ادھر بھی, اکنامیکلی بھی اور باقی بھی. اور جو اریٹینٹ ہے کشمیر, اس کے اوپر کافی فارمولے پہلے چل چکے ہیں. یہ سیٹلمنٹ کسی وقت بھی ہو سکتی ہے, 1-2 میٹنگ میں ہو سکتی ہے, آپ کے باقی جو اریٹینٹ ہیں وہ بھی ختم کیے جا سکتے ہیں. تو امن کا پیغام. اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ میں نے پچھلے 2 سال میں جو پوڈ کاسٹ انڈین کی طرف سے ان کے اسکالرس کے سنے ہیں, پروین بھی شامل ہے, باقی ان کے جرنیل بھی شامل ہیں, احساس ادھر آ گیا ہے. مار پڑنے کے بعد زیادہ احساس ہو گیا ہے. لوگ آج کھل کے بات کرتے ہیں کہ انڈیا پاکستان سے جنگ نہیں جیت سکتا, صلح کریں, اپنی چیزیں بہتر کریں, یہ ہندو آٹا بند کریں, یہ دیں پیغام. اور جب میں نے یہ لانچ کیا جی P5, تو جتنی سپورٹ انڈیا اور اسرائیل اور امریکہ سے آئی, میں فگرز آپ کو بتا دوں, میں حیران ہو گیا کہ یہ کیا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ عوام دنیا میں کوئی جنگ نہیں چاہتا, کوئی دنیا کے کسی کونے میں کوئی غریب آدمی جنگ نہیں چاہتا, وہ تو مارا جاتا ہے. جنگ صرف رولر چاہتے ہیں. سر یہ P5 پہ ہم خاص طور پہ میں بھی چاہوں گا کہ آپ سے کچھ سیکھ سکوں, اور اس پہ ہم ایک گفتگو کریں گے, آپ کو اپنے پروگرام میں دوبارہ بھی بلائیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے عبداللہ حمید گل صاحب نے. اور عبداللہ صاحب السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام احمد صاحب, میں خیریت سے ہوں, بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے مدعو کیا. عبداللہ بھائی, ریسنٹ وزٹ ہوا مسعود پزشکیان صاحب کا, میرا خیال ہے آپ سے بھی کچھ چھوٹی موٹی ان کی ملاقات ہوئی ہوگی لازمی, میں پریڈکٹ کر رہا ہوں. تو سر اس کو آپ پاکستان اور ایران کے ریسنٹ تعلقات کے حوالے سے کیسے لیتے ہیں, اسپیشلی ود دا اکانومی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت بہت شکریہ, اور جو ہمارے معزز مہمان ہیں ان کو بھی السلام علیکم. دیکھیں, جہاں تک تعلق ہے صدر مسعود پزشکیان صاحب کا وزٹ کا, اس کے 2-3 اہم وجوہات تھیں. پہلی بات یہ ہے کہ وہ پاکستان سے یہ ایک تو ظاہر ہے اظہار تشکر تھا کہ بھئی آپ نے ہماری مشکل وقت میں مدد کی ہے.
اس کے لیے وہ شکر گزار ہے. اس میں یاد رکھیں کہ وہ ایلیمنٹس جو ایک عرصہ دراز سے یعنی کہ آلموسٹ اوور 5 ڈیکیڈز جنہوں نے پاکستان اور ایران کے تعلقات خراب کرنے کی کوشش میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، جس کے اندر بہت سارے ایسے عرب ممالک بھی ہیں جو کہ اسپوائلر کا کردار ادا کرتے ہیں، وہ اپنی جگہ موجود ہیں. اور ظاہر ہے بہت ساری پرسیپشنز کے اوپر چیزیں چل رہی ہیں، ریالٹیز اس کے بالکل مختلف ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پرسیپشنز آر اسٹرانگر دین ریالٹی. اس لیے ایران کے صدر ایک تو جہاں شکریہ ادا کرنے کے لیے آئے، وہاں دوسرا یہ تھا کہ مطلب پاکستان کتنی حد تک ان کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے اور ایران ان کے لیے کیا کیا کر سکتا ہے. ایران یہ کر سکتا ہے کہ اپنا تجارت کا حجم پاکستان کی جانب موڑ سکتا ہے، جو کہ تقریباً پاکستان کے ساتھ صرف جو چھوٹی موٹی تجارت جو کہ انیشیل فرسٹ فیز میں ہے وہ تقریباً 35 سے 37 بلین ڈالر ایک سال کے اندر بنتی ہے. اس کے میں بریک ڈاؤن بھی آپ کو دے دوں گا. اس کے بعد جو ہے وہ کیا پاکستانی، آپ تو خیر ماشاءاللہ ایک بڑے سیزنڈ بزنس مین بھی ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا پاکستانی مارکیٹ یہ چیز برداشت کر سکتی ہے؟ کیا پاکستانی مارکیٹ کے اندر اتنی کیپیسٹی ہے؟ کیونکہ ابھی تو آپ یورپ اور امریکہ سے جو مل کے ٹریڈ کرتے ہیں غالباً کریکٹ می اف آئی ایم رانگ وہ 15 بلین ڈالر کا بنتا ہے. تو ان کے سامنے ہم لیٹ جاتے ہیں. آپ کے تو علم میں اس بات کو. جی بالکل آپ نے بڑا زبردست پوائنٹ اٹھایا ہے. یہ دوسرا ہمارا یہ ہے کہ کیا 36-35 بلین ڈالر ہم اس کو اپنی انڈسٹری اور اپنے عوام تک پہنچا سکیں گے. تیسرا کہ اس کے بدلے وہ کہتے ہیں بارٹر ٹریڈ کر لیں، مال کے بدلے مال لے لیں. کیا ہمارے پاس کیا چیزیں ہیں دینے کے لیے؟ نمبر 1. دوسری بات جو اس کے اندر اہم ہے کہ وہ ڈالر میں ٹریڈ نہیں کریں گے. اگر وہ ڈالر میں ٹریڈ نہیں کریں گے تو پھر آپ تو اس کا مطلب ہے ڈی ڈالرائزیشن کا ساتھی بننے لگے ہیں. اور کیا پھر امریکہ سے آپ تو عبداللہ صاحب ہم اس میں دیکھیں ڈی ڈالرائزیشن نہ کریں، چلے ہم اس کو بارٹر ٹریڈ میں ود ایکسچینج آف دا گیس اینڈ آئل ہم ویسے بھی تو ٹریڈ کر سکتے ہیں نا. جی بالکل، وہ دیکھیں نا وہی تو بات ہے. لیکن عامر صاحب یہ بھی تو یاد رکھیے کہ اب کتنے سال گزر گئے، گیس پائپ لائن کا منصوبہ انہوں نے بچھا کے رکھا ہوا ہے، تو آپ نے کیا لے لیا ان سے؟ نہیں لیا نا، بلکہ الٹا 18 بلین ڈالر کا. نہیں عبداللہ بھائی اب تو کہہ رہے ہیں کہ کچھ ایسا ہونے والا ہے، میرا خیال ہے اب تو کوئی خبریں آ رہی ہیں. میں تو I am very positive about it. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے آپ نے کیونکہ سوال اسپیسیفک صدر مسعود پزشکیان کے حوالے سے پوچھا تھا تو میں نے ان کے تحفظات آپ کے سامنے رکھے ہیں. پھر یہ ہے کہ SIFC کا ادارہ بہت اچھا ادارہ ہے، لیکن کیا ابھی تک کوئی ریڈ ٹیپزم کو ہم ختم کر پائے ہیں؟ SIFC نے کتنے ڈالر پاکستان میں لے آئی ہے، کتنی تجارت کا حجم بڑھا دیا، کتنا گورنمنٹل بیوروکریٹک ہرڈلز کو اوور کم کر لیا؟ تو جواب ابھی تو مثبت نہیں ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پاکستان کا بینک ایران میں کھلنا اور ایران کا بینک پاکستان میں کھلنا اور تجارت جو ہے وہ لوکل کرنسیز میں ہونا، یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے. پھر آپ کا جو ہے بلوچستان، دیکھیے عامر بھائی عبداللہ بھائی ایسا دیکھیں، میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں عبداللہ گل صاحب، کیا ایسا پاسبل ہے؟ ایک تو یہ جو بینکس والی بات ہے کہ ہاؤ ڈو دے گو فار دا کرنسی سویپ، یہ ایک بہت بڑا چیپٹر ہے، بڑا مشکل چیپٹر ہے، اس پہ بھی مجھے آپ سے بات کرنی ہے. لیکن اس کے علاوہ ایک کویسچن مجھے بڑا تنگ کر رہا ہے، میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو رن شارٹ آف ٹائم. سر وہی ایران اور سعودی عربیہ جن کے ریلیشن کبھی بڑی دیر تک ایک بڑے کولڈ سٹوریج میں تھے، بڑا ایک کانفلکٹ سا رہتا تھا، آج آپ کو یہ دونوں ممالک اسٹریٹجیکلی کلوز آتے نظر آ رہے ہیں. میرا یہ کویسچن میں چاہتا تھا کہ آپ رپلائی کریں. دیکھیں سر، جو بات آپ نے کہی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں کو ممالک کو ایک دوسرے سے خوف کی فضا میں ڈرایا گیا تھا، اور تمام گلف کی کنٹریز کو یہ بتایا گیا تھا کہ ایران ایک ہوا ہے اور آپ کو کھا جائے گا. اس کے لیے 3.25 ٹریلین ڈالر کا اسلحہ امریکہ نے بیچا ان کو، اور جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. اس لیے اعتبار اٹھ گیا امریکن سیفٹی میکنزم کے اوپر. اس لیے اب سعودی عرب نے دوران جنگ بہت 2-3 باتیں بڑی اہم کی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اس نے جب ان پر حملہ کیا گیا تو اس نے کہا کہ آرٹیکل 51 کے تحت باقاعدہ ایران حملے کا حق رکھتا ہے. اب یہ بڑی بات تھی، ایک بہت بڑا
स्ट्रेटेजिक और डिप्लोमेटिक शिफ्ट था। दूसरा, उन्होंने यूक्रेन के साथ दौरान जंग ड्रोन के हवाले से एरियल डिफेंस सिस्टम की डील साइन कर ली, विच वाज मतलब क्लियरली एन इंडिकेशन कि हम मिसट्रस्ट करते हैं अमेरिकन डिफेंस मेजर्स को। तो ये अब सऊदी अरब और ईरान, क्योंकि ईरान तीसरी बड़ी तेल की दौलत है दुनिया में और दूसरे बड़े गैस के ज़खायर मौजूद हैं, ऐसी सूरत के अंदर सऊदी अरब भी एक बहुत अहम है। और फिर ख़ास तौर पे जिस तरीके से सऊदी अरब और ईरान की एक खामोश अंडरस्टैंडिंग के ज़रिए बाबल मंदब बार बार बंद होते होते रह गया, क्योंकि सऊदी अरब की तिजारत का 70% जो ट्रेड वॉल्यूम है वो बाबल मंदब से चलता है, और बाबल मंदब हम सब जानते हैं कि ईरान अपने हाथ में रखता है। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो सऊदी अरब और ईरान को करीब लेके आ रही हैं। और फिर पाकिस्तान के इसके अंदर काविशें थी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन असल जो सवाल का जवाब है, बिकॉज यू आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, तो मैं इतना सा गुजारिश करूंगा कि अगर आपने पुराने वर्ल्ड ऑर्डर के असूलों के ऊपर चले तो फिर आई एम सॉरी सर, फिर आपके लिए ये जितने समरात हैं ये शायद समरात न रह पाए। और अगर अब्दुल्ला भाई, नए वर्ल्ड ऑर्डर, अब्दुल्ला भाई, बिकॉज वी आर शॉर्ट ऑफ द टाइम बिनास, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अब्दुल्ला हमीद गुल साहब का। इसके साथ नवीद इलाही साहब हमारे साथ मौजूद थे, कर्नल सैफ कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे। हर किसी ने अपने अपने व्यूज़ दिए, ये सब हमारे व्यूज़ हैं। हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा ऑन आवर फॉर आवर प्रोग्राम डिप्लोमेटिक इकॉनमी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।